बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली बार क्लास में हमने इमाम नववी के बारे में कुछ बातें सीखी थी। आप लोग जानते हैं कि इमाम नववी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनका कंट्रीब्यूशन जो है इस्लामिक नॉलेज की तरफ, हदीसों की तरफ और हदीसों की किताबों की कमेंट्री पर बहुत ज्यादा है। और आप लोग जानती हैं कि उन्होंने ये बहुत कम लाइफ स्पैन में अचीव किया है, क्योंकि उनका इंतकाल बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। लेकिन देखिए, इंसान को कुछ बेहतर करने के लिए ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं होती है कि इंसान बहुत सालों में कुछ अचीव करे, कि वो बूढ़ा हो जाए और वो मिडिल एज तक पहुंच जाए तो वो बेहतरीन काम करे। नहीं, अगर इंसान को कुछ बेहतरीन अचीव करना है तो उसके लिए उसे इखलास की जरूरत है, सिंसियरिटी। अगर किसी शख्स में सिंसियरिटी है और वो मेहनत है तो फिर जरूर व जरूर अल्लाह उसे कामयाब करेगा उसके काम में। जरूरी नहीं है कि उसका ये काम यानी 10 साल में हो, 20 साल में हो, या ये वक्त जो है वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि अल्लाह जब चाहता है वो चीजें करता है। जब भी कोई चीज का हुक्म अल्लाह को देना होता है, अल्लाह चाहता है कि वो चीज हो जाए, तो वो क्या कहता है, कुन, और फिर वो क्या होती है, फयकुन, वो चीज हो जाती है। तो आप ये सोचकर कि हमारी अब इतनी उम्र हो गई है, हम मिडिल एज हो गए हैं, हम बूढ़े हो गए हैं, या हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, ये सोचकर अगर आप पीछे हट रहे हैं कि नहीं हमसे अब ये नहीं होगा, कोई भी चीज, जरूरी नहीं है कि आप ये क्लास में आकर बैठें और सीखें और लोगों को, इसके अलावा भी आपका क्या कंट्रीब्यूशन है दीन की तरफ। आप देखिए, जितने भी हदीसों की किताबें हैं हमारे पास, इनके जो इमाम हैं, बहुत बहुत इनका कंट्रीब्यूशन है, इतना ज्यादा कि आज आप देखिए हम घर पर बैठकर इनकी किताबों को पढ़ रहे हैं। ये अगर किताबें नहीं होती तो कितनी हदीसें रह जाती पीछे, लेकिन ये लोगों ने इकट्ठा कर करके, कितने इमामों ने, इमाम बुखारी ने, इमाम नववी ने, और कितने जितने इमाम गुजरे, उन्होंने ये मेहनत करके ये इकट्ठे किए। आप सोचिए उनका सवाब, यानी ये सदका जारिया जो उन्होंने खड़ा किया है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा। ये एक कॉपी है जो हम पढ़ रहे हैं। आप सोचिए दुनिया में कितनी कॉपीज होंगी हदीसों की, और कितने सालों से हैं उनके गुजरने के बाद। हर एक लफ्ज जो हर एक स्टूडेंट, तालिबे इल्म पढ़ रहा है, उसका सवाब उनको जा रहा है। आप सोचिए, तो क्या आप लोग नहीं चाहती कि कोई ऐसा काम आप लोग करें, कोई एक ऐसा मकसद आप लोग बना ले अपनी जिंदगी में कि ये चीज क्या बने, मेरे लिए सदकाए जारिया बने, और फिर कयामत के दिन इंशाल्लाह हम क्या उम्मीद रखते हैं कि वो चीज क्या करेगी, हमारे लिए हुज्जत बनेगी। अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान को सीख रहे हैं, कुरान में जितनी बातें हैं उस पर अमल कर रहे हैं, जिन चीजों में कुरान ने प्रोहिबिशंस डाले हैं, जो भी चीजों पर उनसे बच रहे हैं, तो फिर कुरान आपके लिए क्या करेगा, क्या बन जाएगा कयामत के दिन, हुज्जत, आपके लिए हुज्जत करेगा। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि हम वो रिलेशन एस्टेब्लिश करें। आप देखते हैं दुनिया में, अगर आप किसी मसले में फंस गए या कोई आपकी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो आपके लिए, आपके साइड पर, आपके सपोर्ट में कौन लोग खड़े होते हैं, वो लोग जिनसे आपने रिलेशंस अच्छे बनाए होते हैं। जिनसे आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, क्या वो लोग आपकी मुसीबत में आपको सपोर्ट करेंगे? नहीं। कौन लोग सपोर्ट करेंगे?
جن سے آپ کا ناتا، آپ کا ریلیشن بہترین ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کے لیے حجت کرے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس سے ریلیشن امپروو کرنا ہے. ویسے ہی یہ ایک بات ہوگی کہ ہم قرآن پڑھیں، سکھائیں، عمل کریں اور جو برے کام ہیں ان سے رک جائیں جن کا قرآن میں حکم دیا ہے کہ وہ حرام ہے. کوئی بھی ایسی چیز جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے. پھر اس کو کہیں سے بھی فتویٰ لا کر یا کوئی بھی ایسے مولانا کے پاس جا کر اس کے ورڈز ٹویسٹ کر کے، یہ بہت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. جیسے ایک ایگزامپل سود کے اوپر، جیسے میں نے پچھلی بار بھی یہ بات بتائی تھی کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سود لینا حرام ہے لیکن دینا جائز ہے. کتنے لوگوں کی یہ تھنکنگ ہے کہ دینا ہم دے سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، دینا حلال ہے. نہیں، دینا بھی کیا ہے؟ حرام ہے دینا، کیونکہ وہ سسٹم کو کیا کرتا ہے، اگر آپ دے رہے ہیں تو یہ سسٹم کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے، یہ سسٹم بریک نہیں ہوتا ہے. اگر دینے والے نہیں بچیں گے تو پھر لینے والے بھی نہیں رہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے منع ہے. ہر ایک جو بھی اس کا کانٹریکٹ لکھے، جو اس کا کانٹریکٹ وٹنس کرے، جو وہ کانٹریکٹ بنائے، لینے والا دینے والا سب گنہگار ہیں. اور پھر اللہ نے کیسی وعید بیان کی ہے ایسے لوگوں کی، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں. آپ سوچئے، جنگ، وہ بھی کس سے؟ اسی لیے جتنی بھی چیزیں قرآن میں دی گئی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا ہے. جیسا ہم سنیں ویسا ہم عمل کریں. سمعنا وطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کرنے والا ایٹیٹیوڈ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر جو ہمارا ریلیشن ہے وہ قرآن سے وہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ. اور بھی کتنی چیزیں ہیں آپ کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایک چھوٹا سا آرگنائزیشن بنا لیجئے. اگر اللہ نے آپ کو اتنی مال اور دولت دی ہے، میں جانتی ہوں ایسے آرگنائزیشنز جو ڈیلی بیسس پر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور بھی کتنے ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو فری کی کتابیں بانٹتے ہیں. کہ کیا ہو، یہ وہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ لوگ اپنی آخرت بنا رہے ہیں. آپ سوچیے، آپ دنیا میں ہمیں گھر لینا ہوتا ہے تو ہم پوری پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم گھر، یعنی پہلے تو ہمیں اماؤنٹ اکٹھا کرنا ہوتا ہے کہ ہم پہلے اماؤنٹ کتنا اکٹھا کریں. پھر سال لگ جاتے ہیں گھر بنتے اور ہم ایک ایک چیز باریکی سے دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس میں بہترین سے بہترین چیز لگاتے ہیں. یہ آخرت کا جو گھر ہے اس کو پانے کے لیے بھی ہمیں ایسی ہی محنت کرنی ہے، ایسی ہی پلاننگ کرنی ہے. وہ دکھتی بڑی دور کی چیز ہے لیکن قیامت بہت نزدیک ہے. اسی لیے آپ سوچئے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کہ آپ کیا ایسا کریں گے کہ وہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بنے. جس کے پاس مال اور دولت ہے وہ مال اور دولت مسجدیں بنانے یا کسی اسٹوڈنٹ کو فنڈ کرنے، جو طالب علم ہے، قرآن اور حدیث کا اسٹوڈنٹ ہے، اسے فنڈ کرنے میں آپ اپنا پیسہ لگائیے. پھر کتنی چیزیں، یعنی کتنے ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو لوگوں کو جہاں پر پانی نہیں ہوتا ہے وہاں پر واٹر سپلائی کرتے ہیں. پھر ایک چیز ہو گئی کہ یعنی جو کپڑے ہوتے ہیں، کتنے لوگ کپڑے بانٹتے ہیں، کتنے لوگ دوسری جو چیزیں ہیں ضرورت کی جہاں پر وہ چیزیں ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتی وہ ایسے پروجیکٹس میں حصہ لیتے ہیں. ایسے بہت ہے، اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو ملیں گے. اور اگر آپ میں اتنی استطاعت ہے، اللہ نے آپ کو دی ہے، تو آپ شروع کریے. چھوٹے سے آپ شروع کریں گے. ساری چیزیں کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں؟ نیت پر. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تب بھی ثواب دیتا ہے جب ہم صرف نیت کرتے ہیں. اگر آپ نے کسی چیز کی نیت کی کہ میں یہ اچھا کام کروں گی اور آپ کسی وجہ سے نہیں کر پائیں، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیتا ہے. آپ سوچئے تو اللہ کتنا کتنا رحم دل ہے. آپ سوچئے پھر کیا افسوس ہوگا ایسے انسان کا جو نیکی نہیں کما پایا. جب اللہ اتنا جنرس ہے، اتنا دینے والا ہے، تو آپ سوچئے کیا افسوس. آپ خود سوچیں گے پھر کتنا بے وقوف وہ انسان ہے.
جو اتنے جنرسلی ریوارڈز بٹ رہے ہیں پھر بھی وہ اسے اکٹھا نہیں کر پایا. بے وقوفی ہوگا ایسا انسان. اسی لیے ضروری ہے کہ جب ہم سیکھ رہے ہیں تو پھر ہم عمل کریں. ہم ایسا گول بنائیں اپنی زندگی میں کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا وہ ایسی چیز ہوگی جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. کیونکہ ہم یہ کریں گے تو پھر ہمیں نہیں پتا ہمارے کتنے اعمال ہم کر رہے ہیں, کتنے اعمال ہمارے قبول ہو رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں, ہم آ کر کلاس میں بیٹھ رہے ہیں, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں, ہمارے اخلاق بھی اچھے ہیں, پر ہم نہیں جانتے. ہم کوئی بھی شخص گارنٹی دے سکتا ہے کسی بات کی کہ وہ جنت میں جا رہا ہے؟ نہیں. ہمارا جو ایمان ہے وہ صرف خوف اور امید کے بیچ میں. ہم ڈر رہے ہیں اللہ سے اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اچھے اعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کس امید میں؟ کہ اللہ ہمیں جنت دے گا. اور ہمیں یہ امید اور اسٹرانگ بنانی ہے. تو ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ ان چیزوں میں حصہ لے کر, کہ ہم ایسے والنٹری ایکٹس کریں. یہ فرض نہیں ہے ہم پر, لیکن یہ کیا ہے, انسان خود سے کرے, کیونکہ اس کو فکر ہے آخرت کی, کہ آخرت میں مجھے اپنا گھر بنانا ہے. جب مجھے دنیا کی اتنی فکر ہے, دنیا کے گھر کی اتنی فکر ہے, تو مجھے آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے. آج سے آپ لوگ نیت کریے, کوئی بھی ایسی چھوٹی سی چھوٹی چیز جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. کوئی بھی ایسے آرگنائزیشن میں اپنا پیسہ لگائیے جو اللہ کے راہ میں خرچہ کرتا ہو, جو اللہ کے علم بانٹنے میں خرچہ کرتا ہو. کوئی بھی ایسے بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں. اپنے مال اور دولت کو بڑھائیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال بڑھے تو پھر صدقہ کریے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کما رہے ہیں لیکن بولتے ہیں برکت نہیں ہے. تو برکت کیوں نہیں ہوتی؟ آپ سوچیے, اگر آپ اپنا ہاتھ روکیں گے تو اللہ بھی رزق دینے سے رک جائے گا آپ کو. اگر آپ تنگ رہیں گے, یعنی اللہ کے راہ میں خرچہ نہیں کریں گے, غریبوں کی مدد نہیں کریں گے, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے, مسکینوں کو پیسے نہیں دیں گے, یعنی یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک ذریعہ رکھا ہے تاکہ ہم ثواب کمائیں. وہ جب انسان پیسہ دیتا ہے تو اللہ کیا بولتا ہے کہ اس کی محبت ہے باوجود وہ پیسہ دیتا ہے. اللہ جانتا ہے ہم جب اپنا پیسہ نکال کر دوسروں پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ جانتا ہے وہ پیسہ ہمیں بہت پسند ہے, لیکن پھر بھی ہم اللہ کی رضامندی کے لیے وہ پیسہ دے رہے ہیں. تو پھر اللہ ہمیں کیا کرتا ہے, اللہ ہمیں وہ ملٹیپلائی کر کے دیتا ہے. تو ہمارا مال اور ہماری دولت اگر ہم چاہتے ہیں بڑھے تو پھر ہم یہ چیز کریں گے انشاءاللہ. اور بھی بہت ساری چیزیں, آپ علم سکھا سکتے ہیں دوسروں کو. اگر اللہ نے آپ کو بہت زیادہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھا لکھ سکتے ہیں, تو آپ کیا کریں, آپ لکھ کر لوگوں کو فارورڈ کریں میسیجز. لیکن آپ ان چیزوں پر غور کریں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ آتھینٹک ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اپنے من سے کچھ بھی لکھ کر بھیج رہے ہیں. یہ ضروری ہے کہ اگر آپ حدیثیں بھی بھیج رہے ہیں تو ان کا ریفرنس دیکھیں. یہ بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں, تو کہیں سے بھی آپ کو نیکی مل رہی ہے تو آپ کیا کریں گے, اسے گریب کر لیں گے اور پھر یہی چیز کا حکم آپ دوسروں کو بھی دیں گے اور یاد دلائیں گے لوگوں کو کہ وہ کیا کریں, وہ اچھے اعمال کریں. کیونکہ نصیحت جو ہوتی ہے وہ ایک ایمان والے کو کیا دیتی ہے, فائدہ دیتی ہے. اب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلا باب ہے, پہلا چیپٹر ہے, باب الاخلاص و احضار النیہ فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارز والخفی. اخلاص اور اہمیت نیتوں کی تمام کاموں کے لیے, تمام عملوں کے لیے, جو ظاہری طور پر ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے قرآن میں,
اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں پورے اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص یعنی سنسیئرٹی، کہ ہم اللہ کی عبادت کیسی کریں؟ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ۔ یہ کچھ چند قرآن کی آیتیں ہیں، پہلے میں پڑھوں گی اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ پہلی حدیث لیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ عبادت کریں اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ اب کتنے لوگ ہیں وہ کہیں گے ہاں ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم شرک کرتے ہیں۔ اب وہ شرک دکھائی تو نہیں دیتا لیکن ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ ہم کبھی کبھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں، کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور ان کی تعریف کریں۔ ایسے لوگوں کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ جس دن حساب کتاب قائم ہوگا ایسے لوگوں کے عمل ضائع ہو جائیں گے، ویسٹ ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسرے ان کی تعریف کرے اسی لیے وہ عمل کیے۔ ہمیں بہت کیئرفل رہنا ہے۔ دیکھیے جو ظاہری طور پر شرک ہے وہ سب جانتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ چھوٹا سا ایگزامپل دیا ہے۔ یہ چھپا ہوا شرک ہے، یہ ایسا شرک ہے جو انسان کے دل میں بہت زیادہ اس کی بڑائی جگاتا ہے، کہ وہ سوچتا ہے کہ وہ بہت نیک ہے، اور پھر یہ نیکی وہ دوسروں کو دکھاتا ہے۔ اور وہ کیوں کرتا ہے سارے نیک عمل؟ تاکہ دوسرے دیکھیں اور دوسرے اس کی تعریف کریں۔ تو ہمیں ہماری نیتوں کو چیک کرنا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز کیوں کر رہے ہیں، تاکہ سامنے والا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو اٹھا کر رکھ رہے ہیں، لیکن اگر وہ چھوٹا عمل آپ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور بولیں کہ دیکھو کہ یہ کتنا نیک شخص ہے، کہ راستے میں تکلیف دینے والی جو چیز پڑی ہوئی ہے اسے اٹھا کر بازو میں رکھ رہا ہے، اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے کہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی عبادت کریں۔ آپ درگاہ نہیں جاتے، بتوں کو نہیں پوچھتے، لیکن اگر یہ چیز ہے، ایسی نیتوں میں کھوٹ ہے، تو پھر یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے، اور یہ شرک چھپا ہوا ہے۔ تو ہمیں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، بہت چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے سورہ حج میں، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم یعنی حج پہ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، یہاں بھی لوگ قربانی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو قربانی ہے اس کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، لیکن کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ، پرہیزگاری۔ کوئی بھی شخص جس کے دل میں تقویٰ ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، پھر وہ شخص اپنی زندگی کیسے بتاتا ہے؟ وہ وہی کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان کاموں سے رک جاتا ہے جو اس کا غصہ اس پر نازل کر دے، جو اس کا غضب اس پر نازل کر دے۔ تو ہماری زندگیوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے امپورٹنٹ کوالٹی ہمارے ایمان کو بچانے والی وہ تقویٰ ہے اللہ کا، ہر چیز۔ کیونکہ اگر ہم تقویٰ اختیار کر لیں گے، ہم پرہیزگاری اختیار کر لیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہمارے لیے ہمارے سارے کام آسان کر دے گا۔ کیونکہ جو متقی ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ عمران میں،
اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، یعنی چھپا کر رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر قادر ہے. یعنی کہ میں یہ اچھا کام اسی لیے کر رہی ہوں تاکہ لوگ میری تعریف کریں، تاکہ لوگ مجھے اچھا اور نیک انسان سمجھے. تو پھر آپ کی نیت بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ کی جو نیت ہے بھلے ہی وہ آپ کے دل میں ہے، یہ جو خیال ہے جو نیت ہے وہ آپ کے دل میں، لیکن اللہ اسے جانتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز جانتا ہے. آپ سوچیے دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، کتنے لوگ ہیں، ہر ایک کے فیلنگز، ہر ایک کے ایموشنز. آپ سوچیے ایک انسان دن میں، صرف ایک شخص دن میں کتنے ایموشنز سے گزرتا ہے. صرف ایک شخص. کبھی ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اداس ہوتے ہیں، کبھی ہم رو رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم نیوٹرل ہوتے ہیں، نہ ہمیں خوشی ہوتی ہے نہ ہمیں کسی بات کا غم ہوتا ہے، کبھی ہمیں بوریت ہوتی ہے. یعنی کتنے ایموشنز ہیں، کتنی فیلنگز ہیں، اور اللہ سب جانتا ہے. آپ سوچیے ساری چیزوں کا اللہ علم رکھتا ہے. تو پھر ہمیں ایسے رب سے ڈرنا چاہیے جیسے وہ حقدار ہے ڈرنے کا. آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر یہ مہربانی کی ہے کہ اللہ ہمارے جو دل میں جو خیالات گزرتے ہیں، ہر خیال اچھا نہیں ہوتا ہے. کتنے خیال ایسے گزرتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چلے. لوگ حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہوتی ہے. پر کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ظاہر ہو جائے؟ نہیں، لیکن اللہ جانتا ہے. اور اللہ ایسی باتوں پر جو ہمارے خیال گزرے ہمارے دلوں میں، اس پر ہماری پکڑ نہیں کرے گا. تو پھر کیا بہترین یہ رب ہے. آپ سوچئے کہ جو کتنے ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ایسے خیال گزرتے ہیں جن پر ہمارا بالکل کنٹرول نہیں ہے. اور اللہ دیکھیے کتنا رحم کرنے والا ہے کہ ایسی باتوں پر ہماری پکڑ نہیں کرے گا وہ. ورنہ آپ سوچئے کوئی بھی نہیں بچتا. کیا ہم بچ پاتے؟ ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا. لیکن اگر یہ نیگیٹو تھاٹس ہیں، یہ نیگیٹیوٹی ہے نیتوں میں، تو ہمیں اسے کم کرنا ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے. کیونکہ یہ سارے وسوسے جو ہیں، یہ برے وسوسے، یہ کون پھونکتا ہے ہمارے دل میں؟ شیطان. اور کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے سورہ ناس میں یہ پڑھا ہے کہ جو وسوسے پھونکتے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. تو ہمیں بہت کیئرفل رہنا ہے. ہماری نیتوں کو ہمیں بہت زیادہ سنسیئر رکھنا ہے. یہ ہر دن کی اسٹرگل ہے کہ ہمیں ہمارا ایمان بچانا ہے. یہ سب سے قیمتی ٹریجر ہے ہمارا. عمر ابن الخطاب نے یہ رپورٹ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نیتیں ہیں وہ ان کے جو اعمال ہیں وہ ان کے نیتوں سے کنسیڈر کی جاتی ہیں، اور ایک شخص کو اس کا اجر ملے گا جیسی وہ اس کی نیت کرے گا. تو پھر جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور جس نے ہجرت کی دنیاوی فائدوں کے لیے یا کسی سے شادی کرنے کے لیے، عورت سے شادی کرنے کے لیے، اس کی ہجرت اس چیز کے لیے ہوگی جس کے لیے ہجرت کی ہے. اب ہم اس کا خلاصہ دیکھیں گے. یہ جو حدیث ہے، پہلی تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ہماری جو اعمال ہیں وہ کیسے جج کیے جائیں گے؟ ہماری نیتوں پر، کہ ہماری نیت کیسی ہے. اگر ہماری نیت خالص ہے، سنسیئر ہے، تو پھر ہمیں اس کا اجر ملے گا. آپ سوچئے یہ کیسی چیکنگ ہے. جیسے اگر ہم ایئرپورٹ جاتے ہیں، اگر آپ سیکیورٹی چیک، اگر آپ اپروو ہو جائے آپ کا، تو آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ فرسٹ پوائنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کو آگے آپ کا لگیج لوڈ کیا جاتا ہے اور پھر آپ آگے بڑھ کر جاتے ہیں. آپ سوچئے یہ ویسا سیکیورٹی چیک ہے. اگر آپ کو کوئی عمل کرنا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ وہ عمل، اگر آپ کا عمل
قبول ہو, اللہ اسے قبول کرے, تو اس کی پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے. تو پھر آپ وہ پوائنٹ ٹک کرتے ہیں, یعنی اگر آپ کی نیت خالص ہے تو پھر آپ جب وہ عمل کریں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا, جتنا اللہ چاہے گا وہ اتنا دے گا. لیکن امپورٹنٹ کیا ہے؟ نیت. اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے, آپ کا ارادہ نیک نہیں ہے, تو پھر آپ کا جو بھی عمل ہوگا اس میں جتنی بھی محنت ہو, آپ کا جتنا بھی پیسہ جائے, آپ کا جتنا بھی وقت جائے, اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. تو ضروری بات کیا ہے کہ ہم ہماری نیتوں کو صاف رکھیں, ہماری نیت کو سنسیئر رکھیں. ہمیں جو بھی کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. لوگ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دینے والے, اگر دنیا کے لیے دیں گے تو وہ بہت چھوٹی ہے دنیا, متاع قلیل, بہت ہی یعنی بہت چھوٹی. ہم سفر پر جاتے ہیں, تھوڑا سامان لے کر جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں, وہی سفر ہے دنیا بھی, ہم بس اسے ریئلائز نہیں کرتے. ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ دنیا چھوٹی ہے, کیونکہ دنیا دھوکا ہے. اور جب انسان دھوکے میں ہوتا ہے, اس کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں, اس پر پٹی لگی ہوتی ہے, تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتا. اور پھر وہ دھوکے کے ساتھ وہ اسی میں دھوکے میں وہ کیا ہوتا ہے, وہ بیوقوف بنتا چلا جاتا ہے. لیکن ہمیں بیوقوف نہیں بننا ہے, کیونکہ ہم کیا ہے, ہم طالب علم ہیں, ہم قرآن حدیثوں کو پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھا کر کیا کرنا ہے, آخرت کا گھر بنانا ہے. اور پھر یہ رہی یہ بات کہ جس نے جیسی نیت کی, جیسے اگر دنیاوی چیزوں کے لیے نیت کی, یہ کچھ حدیثوں سے یہ ہے کہ ایک شخص تھا, اس نے ایک عورت ہی جس کا نام تھا ام قیس, اسے رشتہ بھیجا تھا شادی کا, اور پھر اس نے منع کر دیا یہ کہہ کر کہ اگر اسے شادی کرنی ہے تو پھر اسے اس کے ساتھ ہجرت کرنی پڑے گی مدینہ کی طرف, یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہوگی. اور پھر اس نے ہجرت کر لی, اور پھر وہاں پر کیا ہوئی, ان دونوں کی شادی ہوئی. اور اسی بات پر اس شخص کا نام اس کے یعنی اس کے جو دوست وغیرہ تھے, اس میں ہو گیا مہاجر ام قیس, یعنی ہجرت کرنے والا ام قیس کے لیے. تو پھر ان کی نیت جو تھی وہ کیسی تھی, شادی کرنے کی, اور اسی لیے انہوں نے ہجرت کی. لیکن اسٹرانگر اوپینین یہ ہے یعنی علماؤں کا کہ جو نیت ہے وہ کیا ہے, انسان کا دل کا ارادہ ہے, اور یہ نیت سے ہی جج کیے جائیں گے جتنے بھی ڈیڈز, یعنی جتنے بھی اعمال وہ شخص کرے گا, یہ نیت جو دل میں ہے اس سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اب لوگ کہتے ہیں, کتنے لوگ کہتے ہیں کہ نیت زبانی ہوتی ہے. نہیں, نیت زبانی نہیں ہے. زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. آپ کسی کی نیت نہیں جانتے, ہم یہی کہتے ہیں نا کہ اس کی نیت مجھے صحیح نہیں لگ رہی. کیا آپ اس کی نیت کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس شخص نے کہا ہے کہ میری نیت صحیح نہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں, ہم اردو میں بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص کی نیت صحیح نہیں لگ رہی ہے. تو کیا آپ نے اس کی نیت کو دیکھا ہے؟ نہیں, نیت اس کے دل میں ہے, وہی نیت ہے, یہ نیت وہی ہے. نیت دل کا ارادہ ہے, زبان سے کہنا نہیں ہے. انشاءاللہ میں ایک دعا شیئر کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ دعائیں روز پڑھیں. یہ جو ایک دعا ہے انشاءاللہ آپ یہ دعائیں روز پڑھیں, اور یعنی جتنا بھی جو بھی وقت ہے دعا قبول ہونے کا, یہ ضرور غور کریے کہ آپ لوگ یاد رکھیے کہ یہ دعا اس وقت میں پڑھیں, اور جب آپ لوگ کوئی نیک کام کرنے جائیں. یہ دعا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, وہ یہ دعا مانگتے تھے. تو آپ ضرور یہ دعا پڑھیے. اللہ
وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خالصاً وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا. اے اللہ اور کسی کو بھی اس میں حصے دار نہ بنانا. کتنی بہترین اور کتنی اچھی دعا ہے یہ. آپ لوگ لے سکتے ہیں, کوئی دعا مل جائیں گی. سسٹر ثانیہ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے آپ سسٹر. لوگ یہ دعائیں کثرت ثانیہ سے سسٹر, پڑھیں, کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہماری ثانیہ نیت سسٹر, جو ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں دل کیسا ہے. دل ثانیہ سسٹر, سسٹر ثانیہ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. قلب جسے کہتے ہیں, اس کا لفظی اصل کیا ہے؟ جی سسٹر ثانیہ سسٹر آپ کی آواز جی کٹ رہی ہے, وائس بریک ہو رہی ہے سسٹر آپ کی. تھوڑا نیٹ ورک چیک کر لیجیے. تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں, ان کا نیٹ ورک تھوڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں. پلیز لیو نہ کرے کوئی بھی, سسٹر آ جائیں گے. جی میری آواز آ رہی ہے اب؟ جی الحمدللہ ابھی کلیئر ہے سسٹر. آپ دعا شیئر کر لیجیے انشاءاللہ. ٹرائی آپ اور خالص تیرے لیے بنا, اور کسی کا بھی اس میں حصہ نہ رکھ. یعنی جتنے بھی اعمال ہم کریں, ہم کوئی بھی ایسا عمل شروع کریں جو ہم پہلے نہیں کرتے تھے پر اب ہم کر رہے ہیں, تو ہم یہ دعا ضرور پڑھیں. اور یہ دعائیں ہم جب مانگے جب دعائیں قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں, یہ فاؤنڈیشن ہے ہمارے ہر عمل کا. فاؤنڈیشن کیا ہے؟ ہماری نیت. تو ہماری نیتوں کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. تو ہم انشاءاللہ یہ دعا ضرور پڑھیں گے آج سے انشاءاللہ. اور جب بھی آپ کوئی بھی مجلس میں بیٹھیں, کیونکہ یہاں بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم کس نیت سے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں ثواب دے گا, اللہ ہمیں اجر دے گا. تو ہم چاہتے ہیں یہ اجر ہم جو کما رہے ہیں, ہماری جو یہ نیت ہے یہاں بیٹھنے کی, وہ صرف اللہ کے لیے رہے. تو ہم یہ دعا جب بھی کوئی مجلس بیٹھے تب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں اب دوسرا سیشن شروع کروں گی, یہ اینڈ کر کے انشاءاللہ.